शहर को रेंजर के फौज की बैसाखियों में कब तक चलाएगा? सैकड़ों पुलिस अफसर शहीद हुए और उनको मारने वाले बड़े बड़े ऐवानों में बैठे रहे। अस्सलाम वालेकुम। दो तीन खबरें आज। सबसे तो बड़ा बयान जो है वो आईजी सिंध एडी ख्वाजा का है, जो अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं, निकाल दिए गए थे, वापस आ गए क्योंकि वफाक ने भी इस चीज़ की उनकी वापसी की राह के लिए ज़ोर डाला और उनकी राह हमवार की। उन्होंने बयान दिया कि 90 की दहाई में पुलिस ऐसी नहीं थी जैसे अब हो गई है। 90 की दहाई में पुलिस ने ऑपरेशन किया था, लेकिन अंजाम कार ये हुआ कि जिन पुलिस अफसरों ने ऑपरेशन किया था उनको चुन चुन के मार दिया गया। और मारने वाले उन्होंने कहा कि बड़े वाहनों में बैठे रहे। बड़ी डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कुछ 250 के करीब पुलिस अफसर थे जिन्होंने ऑपरेशन किया था, और उनमें से शायद ये रॉ अनवार के अलावा इस वक्त कोई भी ज़िंदा बाकी नहीं है। उन लोगों ने जिन्होंने ऑपरेशन किया था सारे मार दिए गए। चौधरी असलम थे आखिरी जिनको असैसिनेट किया गया था, और ज़्यादातर जो थे 90 की दहाई में ही असैसिनेट कर दिए गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में पुलिस अपने पाँव पे कैसे खड़े हो सकती है, ये बड़ा सवाल है जिसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। वजारत दाखिला ने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री ने चौधरी निसार की वजारत दाखिला ने अल्ताफ़ हुसैन के दोबारा से रेड वारंट जारी किए हैं। अल्ताफ़ हुसैन साहब के रेड वारंट, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, डॉक्टर इमरान फारूक का केस, उस तमाम अरसे में चौधरी निसार बड़ा इंटरेक्ट करते रहे यूके के साथ, बरतानिया के साथ, लेकिन उसके बाद मामला लगता था ठंडा पड़ गया। अब दोबारा से शौक आया हमारी वजारत दाखिला को। कभी कहते हैं कि हमें मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स दें, ये हालांकि उस वक्त करने का काम था कि हम सरकारी तौर पर उनसे पूरी तफसीलात हासिल करते। इसी तरीके से डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर केस में जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ हुई थी या वहाँ हुई थी, उसकी ऑफिशियल एक्सचेंज होनी चाहिए थी डॉक्यूमेंट्स की, ताकि उनकी एक वक़्त होती। दूसरा ये टॉपिक है, लेकिन इसके साथ दो और ख़बरें भी हैं। एक ख़बर ये है कि एक थिंक टैंक जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था, उसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ये तजवीज़ दी है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की धमकी दें कि आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, नहीं तो अपनी पॉलिसी जो है टेररिज्म वाले इशू के ऊपर उसको बदलें। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हम चाहते हैं वो काम करें। कुछ अर्सा तो उनको दें, 4-6 महीने, नहीं तो फिर उनको पाबंदियों की तरफ जाएं। मेजर नॉन नेटो एलाई उन्होंने हमें बनाया था, उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ आज तक, लेकिन वो कहते हैं कि वो भी बताएं उनको कि हम आपका ख़त्म कर देंगे। ये आज के अखबार की खबर है कि इनको धमकी दें आप कि हम आपको आइसोलेट करेंगे इंटरनेशनली, अभी फौरी तौर पर पाबंदियाँ ना लगाएँ। और साथ खबर यह है कि चाइना ने दोबारा से एक, अमेरिका ने, यूके ने, इन दोनों ने मिल के मौलाना मसूद अज़हर, जैश ए मोहम्मद वाले, उनके ऊपर एक रेजोल्यूशन बैन की मूव की थी यूएन में। चाइना ने 6 माह के लिए टेक्निकल होल्ड जो है उसके ऊपर, जैसे पहले किसी ज़माने में हाफिज़ सईद के लिए वो एक्सरसाइज किया करते थे, फिर पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन पर पाबंदी लग गई। तो वो आज मसूद अज़हर के ऊपर दोबारा चाइना ने वो टेक्निकल होल्ड जो है अपना एक्सरसाइज किया। ख़ुद जो हाफिज़ सईद साहब हैं उनके ऊपर एक दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसको मुस्तरद कर दिया गया। ये तमाम ख़बरें जुड़ी हुई हैं हमारी सिक्योरिटी के हवाले से, हमारे दिफा के हवाले से, हमारे जो रीजनल सिक्योरिटी है उस हवाले से। तो उसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं, वफाकी वज़ीर दिफाई पैदावार राना तनवीर हुसैन साहब हैं। राना साहब, वेरी वार्म वेलकम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद। जनरल इजाज़ अवान साहब, डिफेंस एनालिस्ट, हमारे साथ हैं। और इसके अलावा नाज शाह, बरतानवी रुकने पार्लियामेंट, हमारे साथ हैं। सबको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज भी आपसे आगाज़ करूँगा। बरतानिया का पाकिस्तान के साथ ताउन जो है अल्ताफ़ हुसैन के मामले में कोई बहुत मुनासिब नहीं रहा। जो चार्जेस की नौयत थी, मनी लॉन्ड्रिंग, £500,000 उनके घर से और ऑफिस से बरामद हुआ। डॉक्टर इमरान फारूक मर्डर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आखिर में उन्होंने हाथ खड़े करके सारा कुछ ख़त्म कर दिया। देखें, जो इमरान फारूक का मर्डर था वो अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ। रह गई मनी लॉन्ड्रिंग की बात, तो मैंने पिछले हफ्ते जब होम सेक्रेटरी हमारे सामने पेश आई थी, वो होम अफेयर्स सेलेक्ट कमेटी के सेशन था, तो उनसे मैंने ये सवाल डायरेक्ट पूछा था, और आज शाम को ही मेरी उनसे बात हो रही है, मेरी मीटिंग है, तो उसमें हमें मेरे तफसील से दोबारा वो कहती थी कि मुझे जवाब देंगी। रह गई मनी लॉन्ड्रिंग की बात, ये यहाँ की जो कानून है, अगर एक भी चीज़ उस जिगसॉ में पूरा ना आ रहा हो, तो वो फिट ना आ रहा हो, तो वो केस क्लैप्स हो जाते हैं। तो कोई कितनी बड़ी छोटी सी भी बात हो सकती है, मगर हमारी जो कानून है यहाँ और जो कोर्ट के प्रोसेस हैं वो बहुत रोबस्ट हैं।
ناز لیکن یہ ایک اور چیز بتائیے گا کہ وہ کہا جاتا تھا کہ برطانیہ میں کوئی قتل کر کے تو بچ سکتا ہے لیکن منی لانڈرنگ کر کے نہیں بچ سکتا، اتنا سخت قانون ہے. تو جب £500,000 برآمد ہو گیا، اس کے اوپر وہ جو انٹرویوز ان کے ہوئے برطانوی پولیس کے پاس، اس کی رپورٹس ہم نے دیکھی میڈیا پہ آ گئی تھی جس میں کہا گیا کہ وہ را کے آفیسرز تھے، ان کے ساتھ وہ رابطے میں تھے اور وہ فنڈنگ بھی ہوتی رہی، کچھ کمپنیز کے نام بھی آ گئے، سارا کچھ ختم ایک دم سے. دیکھیں آج شام کو جب میری ہوم سیکرٹری سے بات ہوگی تو انہوں نے مجھے تفصیل سے جواب دینا ہے. حال ہی تھوڑی عرصہ ہوا، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہوا، میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سینئر کمانڈر سے بات ہوئی ہے میری، اور وہ 3 بجے مجھے ایک اور بریفنگ، وہ میٹنگ کریں گے اور مجھے بریفنگ دیں گے آج کو ہی. تو دو چیزیں ہو رہی ہیں آج شام کو، آج آفٹرنون میں، اور 1 گھنٹے میں اور 3 گھنٹوں میں، اور اس کے بعد میری پوزیشن اچھی ہوگی کہ میں آپ کو کچھ نہ کچھ بتا سکوں. تو ناز بی بی، کیا آپ پر امید ہیں کہ برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہیں اور جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے آفیسر ہیں ان کی کمٹمنٹ ابھی اس معاملے میں موجود ہے کہ اس کیس کو لے کر آگے چلیں گے؟ کیونکہ ہمیں یہ تاثر تھا کہ پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ حاوی آ گئے ہیں، کیونکہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز آڑے آ رہے ہیں، انڈیا کا نام بدنام ہوتا ہے، اس لیے سارا کچھ حاشپ کر دیا گیا. دیکھیں یہاں انگلینڈ میں بے شک ہسٹوریکلی دیکھیں اگر کوئی خشب ہو گیا، کور اپ ہو، لیکن جب ایک ممبر پارلیمنٹ 3 دفعہ میں نے یہ آواز اٹھائی ہے اور سوال پوچھے ہیں، اور میں نے کہیں جانا نہیں ہے، میں نے کنٹینیوسلی یہ جو سوال پوچھنے ہیں میں پوچھتی رہوں گی، اور جب ہم پوچھتے رہیں گے تو ان کا جواب تو ہمیں چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتی، ان کو جواب دینا پڑتا ہے. تو یہاں کی ڈیموکریسی کا یہ فائدہ ہے. اور ہم آن دا ریکارڈ ہانساد میں بھی ریکارڈ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو ہم پوچھتے رہیں گے اور بھی پوچھ رہے ہیں. اور یہ جو ریڈ وارنٹ ایشو ہوا یہ بہت اہم بات ہے. ہمارے میں برطانیہ میں اور پاکستان میں کوئی ٹریٹی نہیں ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے یہاں اریسٹ نہ کیا جا سکے. ہو سکتا ہے کہ یہاں اس اریسٹ وارنٹ کی وجہ سے کم از کم اس کو گرفتار تو کر لیا جائے اور اس سے سوالات پوچھے جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں آج شام کو تو کچھ نہ کچھ مجھے انڈیکیشن مل جائے گی. اچھا ناز بی بی، آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں اس کے بعد دوبارہ آپ سے اپڈیٹ لیں گے کہ آپ کی ملاقاتوں کی آؤٹ کم کیا ہے، کیا تفصیل صاحب نے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا تنویر صاحب، آپ اس پہ موقف لے لوں، حکومت پاکستان کتنا طاقتور طریقے سے، مضبوط طریقے سے اس کیس کو لے کر آگے چلنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے اس وقت سے اس ان معاملات میں وہ انوالو ہے گورنمنٹ، اور پروسیس چلتے رہے ہیں. فائنلی وہ جو آپ نے آج خبر دیکھی، میں نے بھی خبر ہی دیکھی ہے کہ وہ کوئی ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، وزارت داخلہ نے جاری کی، وزارت داخلہ انٹیریئر منسٹری نے جاری کیے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا 90 کی جب ہماری گورنمنٹ تھی تو اس وقت بھی ہم نے جو سیاست میں، پالیٹکس میں تشدد یا کوئی جرائم والی ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان پارٹیز میں، اس پہ آپریشن ہوا اور ہماری دور میں ہوا. تو اس کے بعد اس دور میں بھی ہم نے کراچی آپریشن بھی ہوا اسی دور میں، اور یہ سارے پروسیس بھی اسی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں. اس سے سیریسنس کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے سیریس ہیں کہ اس قسم کے ایلیمنٹ کو جو ہے اس کا جو بھی ہے اس پہ ایکشن لیا جائے اور پروسیس مکمل کیا جائے. کمیٹڈ ہیں کراچی آپریشن کو لے کے آگے چلیں گے؟ نہیں، دیکھیں کراچی آپریشن تو آگے چل رہا ہے، جاری ہے اور جاری رہے گا. یہ 2 3 4 5 6 دفعہ جب سے کچھ باتیں ہوئی ہیں اس آپریشن پہ تو اس کی کنٹینیوٹی کی ایشورنس دی گئی ہے ہمارے آرم فورسز کی طرف سے، پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو ابھی جو آپ کا سوال ہے اس میں تو یہ ہماری جو ورکنگ ہے اس سلسلے میں یا جو ایکشن لیے گئے ہیں، ڈسیزن لیے گئے ہیں، اس کے سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ہم سیریس ہیں اور کافی چیزیں بہتر ہوئی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ برطانیہ سے لیکن آپ کو وہ تعاون نہیں ملا. ہم برطانیہ سے جب بھی ہمارے انٹیریئر منسٹر سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے، ہائی کمشنر کی جو برطانیہ کے پاکستان میں ہے، یا ان کے کوئی وزراء، ریلیونٹ وزراء آئے ہیں، ان سے بھی انٹیریئر منسٹر نے یہ ایشو ریز کی ہے. آپ پڑھتے بھی ہوں گے اخباروں میں. تو ان سے کوآپریشن دیکھیں، ابھی برطانیہ سے آپ نے ٹیلی فون ایک محترمہ کو لیا ہوا تھا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سوال ہم کرتے ہیں اس کا جواب آج نہیں، کل نہیں، پرسوں دینا پڑے گا. تو ہمارے ہاں یہاں نہیں، یہاں آپ دیکھتے ہیں جب آپ کویشچن کرتے ہیں کہ اس کا جواب پرومپٹلی اسی وقت ہی دیا جاتا ہے.
تو یہ ہمارے یہاں کے سسٹم میں ہے آج کل، یا میڈیا کا یا ڈیموکریسی کا یا جو آج کل ماحول ہے اس میں کوئی اوائیڈنس نہیں ہوتی کہ کسی بھی سوال سے بچا جا سکے. اور اس کا جواب رکن پارلیمنٹ ہے، انہوں نے ہوم سیکرٹری رکن پارلیمنٹ ہے، تو اگر ان کو جواب اگر اس طرح وہ کہتے ہیں امیجیٹلی مجھے نہیں ملا شام کو مل جائے گا، تو یہاں تو آپ پریس کانفرنس انٹیریئر منسٹر کی بھی ہوتی ہیں یا ریلیونٹ منسٹر اپنے مینڈیٹ میں جو پریس کانفرنس کرتے ہیں اس کے جواب اسی وقت دیے جاتے ہیں. یہ ویسے کوسچن ہے جیسے آپ ہاؤس میں کوسچن پٹ کرتے ہیں نا، متعلقہ وزارتیں دیتی ہیں، وہ کوسچن ہے جو اچھا وہ کوسچن بھی انہوں نے وہ میں سمجھا شاید کوئی سی وہ کہتے ہیں نا مجھے سیکرٹری لارڈ نذیر بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی پوچھ رہے ہیں اس پہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ اس میں ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، تو انشاءاللہ بہتری ہو رہی ہے. اوور نائٹ تو معاملات اس قسم کے نہیں ٹھیک ہوتے، یہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اس پہ بڑی امپرومنٹ ہے. اور بگاڑ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک میں جو امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں، کچھ ایسے دور بھی آتے ہیں جس میں ان فورسز کو کریٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسٹرینتھن بھی کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پچھلے جب 77 کے بعد ان کو کریٹ بھی کیا گیا، اور بعد میں جب مشرف کا دور تھا تو اس میں اسٹرینتھن بھی کیا گیا. تو نیچرلی یہ چیزیں جو ویک کی جاتی ہیں یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب دوسری کوئی اور گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پھر اسٹرینتھن اسی طرح اور زیادہ اسٹرینتھن ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر ہے. جیسے میں اس کی طرف آپ کی طرف واپس نہیں نیشن ہو سکی. اس میں سے ایک عرصہ وہ ہے جس میں آپ خود جنرل ضیاء کے ساتھ اتحادی رہے، تو آپ کو بھی اس بلیم کو شیئر کرنا پڑے گا. نہیں اتحادی جنرل ضیاء اللہ کے ساتھ تو نہیں گو. پی ایم ایل این کبھی بھی رہی. پی ایم ایل 1990 میں گورنمنٹ آئی تھی. نہیں وہ بات آپ دیکھیں نا، میں 81 آنورڈ آپ کا ساتھ چلتا ہی ان کے ساتھ ہے. میں جو بات آپ دیکھیں نا، اس کو آپ میرا بڑی سنجیدگی سے لیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ آئی پی ایم ایل این کی، وہ 90 کا دور تھا. پہلے اگر کوئی رول بھی تھا یا کوئی تعلق بھی تھا سیاسی، تو وہ بڑا آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح پروونشل گورنمنٹ تھی یا کیا تھا. جب فیڈرل گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہیں تو اس وقت آپریشن جو بہت محبت والا تھا 92 میں کمی کوئی نہیں تھی. نہیں ڈکٹیشن دیکھنا، ڈیسیژن پالیسی میکنگ ڈیسیژن میں تو انوالو نہیں تھے. وہ تو جنیجو صاحب کی اس وقت گورنمنٹ تھی تھوڑے عرصے کے لیے، لیکن جب 90 میں گورنمنٹ آئی ہے تو اس آپریشن کو اپریشیٹ کریں گے کہ جو آپریشن اس وقت ہوا تھا 92 میں. میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں. یہ مصطفیٰ صاحب بھی اس پہ یقیناً کچھ کہنا چاہیں گے. لارڈ نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لارڈ نذیر صاحب، ریڈ وارنٹ جاری ہوئے ہیں الطاف حسین کے. منی لانڈرنگ کیس لگتا ہے کہ اس پہ مٹی وٹی ڈال کے ختم کر دیا گیا. برطانیہ میں منی لانڈرنگ کیس کے ساتھ کیا یہی سلوک ہوتا ہے؟ وہ سلوک وہی ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ آپ جب ایویڈنس پرووائڈ نہ کریں. ملک صاحب ذرا تھوڑا سا جو 3 کیسز ہیں اس میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، تو ذرا کھل کے بات کریں، کیونکہ ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قاتل ابھی تک پاکستان کے پاس ہیں. وہ اگر برطانیہ کے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس وہ ایویڈنس بھی اگر جو ڈی بریفنگ ہوئی ان لڑکوں کی، جو اریسٹ میں جو کنفیشنز ان کی ہوئی، اگر وہ قتل جو ہے وہ لندن میں ہوا، جو لڑکے ہیں وہ اسلام آباد، پاکستان، کراچی جہاں بھی ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اگر پاکستان گورنمنٹ سیریس ہوتی تو وہ ان کو برطانیہ حکومت کے حوالے کرتی. اب کیا ہے کہ میں نے رانا تنویر صاحب کی بات بڑے غور سے سنی ہے، اور کیونکہ چودھری نثار صاحب میرے دوست بھی ہیں، ان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں. آپ گارنٹی مانگتے ہیں کہ ان کی کنوکشن ہونی چاہیے الطاف حسین کی، تو تب یہ جو لوگ ہیں ان کو سرنڈر کیا جائے گا، دیا جائے گا. کوئی بھی برطانیہ کی اتھارٹی، آپ کو ہائی کمشنر صاحب کا تو رول ہی نہیں ہے، یہ پولیس بھی آپ کو گارنٹی نہیں دے سکتی، کیونکہ یہاں پہ ڈیسیژن کورٹس کرتی ہے کہ اس کی کنوکشن ہوگی یا نہیں. جو منی لانڈرنگ کا ہے اس میں تھوڑا سا میرے خیال میں جو ایڈوائزرز ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی ان کا فالٹ ہے کہ جب آپ رو کو انوالو کر لیتے ہیں اور آپ کا پریشر رو، کیونکہ تھا رو انوالو اس میں، اور پیسہ کیونکہ رو کی طرف سے ہی اس تنظیم کو جاتا رہا، تو اگر آپ رو کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ پولیٹیکل ہی رہے گا، وہ کریمنل اس کی انویسٹیگیشن یا کریمنل کنوکشن نہیں ہو سکے گی. لارڈ نذیر صاحب، لیکن رو کو انوالو کرنے کے لیے چودھری نثار نے تو کچھ کیا ہی نہیں. وہ تو پولیس انٹرویوز کی جو کاپی آپ نے بھی دیکھی ہوگی، وہ ہم نے بھی دیکھی، طارق میر کی اور باقی لوگوں کی، انور صاحب کی، محمد انور صاحب کی، خود الطاف حسین صاحب کی، وہ میڈیا کے اوپر جو چیزیں شائع ہوئیں
اس کے اندر کچھ کمپنیز کا نام آ گیا اور کچھ آفیسرز کا کانٹیکٹ آ گیا کہ ان کے ذریعے ملتے رہے اور پیسے آتے رہے. وہ آپ نے بھی پڑھی ہیں, میں نے بھی پڑھی ہیں. اس میں ہماری وزارت داخلہ کا تو کوئی رول نہیں تھا. ملک صاحب کیونکہ پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی گورنمنٹ انسسٹ کر رہی تھی کہ انڈین جو انوالومنٹ ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ ایکسپوز ہو. دیکھیں یہ جب پولیٹیکل کوئی بھی مسئلہ ہو جائے تو اتھارٹیز گورنمنٹ جو ہیں وہ اپنا نیشنل انٹرسٹ اس کے اوپر نہیں وہ داؤ لگاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو کیسز جو ابھی تک بالکل لائیو ہیں, ایک تو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس جس کی ایویڈنس منسٹری انٹیریئر نے منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بھیجا ہوا ہے, اور ایک ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے قتل کے حوالے سے. اب یہ جو ریڈ وارنٹ ہے یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے بائی دی وے, کیونکہ میں نے ناز شاہ صاحبہ کا انٹرویو سنا ہے اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اریسٹ وارنٹ ہے تو اریسٹ ہوں گے, یہ ایسا سمپل بھی نہیں ہے, کیونکہ جب اریسٹ وارنٹ ہو تو ان کو کورٹ میں پروف, انٹرپول کو کورٹ میں پروف کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ یہ جو وارنٹ ہے واقعہ ہی کسی ایویڈنس کے بیس کے اوپر ہے, کوئی پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے تو نہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کورٹ میں یہ مسئلہ جائے گا تو پاکستان گورنمنٹ کو ایشورنس دینی پڑے گی کہ اگر الطاف حسین کو آپ کے حوالے کیا جائے تو ان کو سزائے موت, پھانسی نہیں چڑھایا جائے گا, کیونکہ یورپ کا کوئی بھی ملک آپ کو ایسا آدمی نہیں ہینڈ اوور کر سکتے جس کو پھانسی, کیونکہ ہم خود پھانسی کے خلاف ہیں, تو پھانسی سے بچنے کے لیے یہ ایکسکیوز ان کا ڈیفینس ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہاں موقع دیں, آپ رانا صاحب اس کے اوپر کوئی ایشور کروانا چاہتے ہیں؟ برطانوی حکومت کو آپ کو ایشور کروانا پڑے گا کہ آپ انہیں سزائے موت یا پھانسی وغیرہ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. دیکھیں جو ہمارے یہاں پرویلنگ سچویشن ہے, لا تو آپ کو پتہ پہلے ہم نے بھی ڈیتھ سینٹینس پہ اس کی ایگزیکیوشن پہ بین لگایا ہوا تھا, لیکن ابھی اس کو شروع کیا ہے ہم نے, کیونکہ وائلنس یا ٹیررزم اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں جو لوگ تھے وہ ان کو ایک سے فیس سیونگ یہ تھی کہ ہم نے ڈیتھ وہ کنوکشن میں ڈیتھ سینٹینس ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں جب ادھر ٹرائل ہوگا, ادھر جب آئیں گے جہاں جو کیسز ہیں, اگر اس کی سزا کورٹ دیتی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ ہمیں کرنا پڑے گا. یہ ایشورنس دینا, جس طرح ابھی لارڈ نذیر صاحب نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے کہا ہے یا ناز صاحبہ نے کہا ہے, میرا حال لارڈ نذیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ عدالتیں جو ہیں وہ اس قسم کا وہاں لا ہے کہ وہ اپنے لا کے متعلق ڈیل کرتے ہیں ساری چیزیں. تو اگر ادھر پاکستان میں اس کا ٹرائل ہوگا تو نیچرلی پھر ہمارا لا جو ہے نا اس کے انڈر ہی ہوگا, اور وہیں جو کورٹ ہے اگر وہ دے گی سزا تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. آپ کو اس طرح کی گارنٹی, اس قسم کی گارنٹی اگر وہ جو لارڈ نذیر صاحب بھی کہہ رہے تھے یہ گارنٹی مانگتی ہے, ان کی مانگتی ہے جو انٹیریئر منسٹر, ان کے جو منسٹر ملتے ہیں یا نکلتا ہے, تو ہم جو بات کرتے ہیں وہ انہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. لارڈ نذیر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ مصطفیٰ صاحب سے جواب لیں گے اور پھر جنرل اعجاز صاحب سے بھی اس پہ کامنٹ لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مصطفیٰ آپ سے یہی سوال ہے جی, آئی جی صاحب کے بیان سے شروع کرتے ہیں کہ جن پولیس افسروں نے ہمت دکھائی آپریشن کیا ان کو ہی چن چن کے مار دیا, اور مارنے والے وہ کہتے ہیں سارے بڑے پارلیمان میں جا کے بڑے گھر میں جا کے بیٹھ گئے. دوسرا ابھی الطاف حسین والا معاملہ ہے, کس کو قصوروار ٹھہرائیں؟ دیکھیے ملک صاحب, ہمارا پورا جو کرمنل لیگل سسٹم ہے وہ سارا ایک بڑا سیریس اس کے اندر فلاز ہیں. 1860s کے, 1870s کے, 1880s کے پروسیجرز ہیں, کوڈز ہیں جن کو ہم آج بھی لاگو کیا ہوا ہے ہم نے. اب آئی جی صاحب نے اپنی تقریر کے دوران انہوں نے اس چیز کی بھی نشاندہی کی. تو ہمارے ملک میں جو پورا کا پورا کرمنل لیگل سسٹم ہے وہ سیریس ری ویمپنگ کی اس کو ضرورت ہے. یہ صرف کراچی سے متعلق نہیں ہے, آپ پنجاب میں دیکھ لیں, آپ صوبہ سرحد میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, اور جنرلی ایک ٹرینڈ ایسا ہے کہ جو شخص بھی حکومت میں ہے, جو شخص بھی اقتدار میں ہے, امیر ہے, طاقتور ہے, قانون کی دسترس سے وہ باہر ہو جاتا ہے. آپ پنجاب میں دیکھ لیں, ماڈل ٹاؤن کلنگز ہوئیں, 12 لوگ وہاں پر شہید ہو گئے, 69 لوگ مارے گئے.
لیکن آج تک رانا صاحب یہاں پر تشریف فرمائے، ان کے چیف منسٹر جو ہیں اس کے اندر ڈائریکٹ ان کا نام لیا جا رہا ہے قصورواروں کی طرف سے، پھر اس کے اندر اور دیگر لوگوں کا، ان کے منسٹرز کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن کوئی اس کے اوپر انکوائری نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، وہ کسی طرف نہیں جا سکا. آج بھی وزیر اعلیٰ اپنی جگہ پر 87 لوگوں کو بلٹ وونڈز آئے اور 14 لوگ اس میں شہید ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور کچھ نہیں ہو سکا. پھر اسی طرح یہ ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہمارے معاشرے میں کہ جو امیر ہے، جو طاقتور ہے، جو اقتدار میں ہے، قانون کی دسترس سے وہ باہر ہے. تو پھر تو یہ لا سوٹ کرتا ہے نا ان لوگوں کو. ایگزیکٹلی. یہ ایک مخصوص طبقے کو یہ لا سوٹ کرتا ہے، طاقتور لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کمزوروں کو اور پیچھے جاتے ہیں. بالکل. یہ ان کے لیے ایک پوڈل کتے کی طرح ہے کہ وہ قانون کو اپنے ساتھ ایک پوڈل کتے کی طرح رسی ڈال کے گھماتے ہیں، جہاں پر ان کا دل کرتا ہے اس کو استعمال کر لیتے ہیں اور جہاں پر ان کا دل کرتا ہے اس سے وہ باہر نکل جاتے ہیں. پیناما کا کیسز آپ دیکھ، یہ کیسز جو ہیں معاشرے کی موریلٹی اور معاشرے کا سوشل آرڈر ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر پیناما کے اوپر لیٹس سپوز ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ، اگر سپریم کورٹ یہاں پر اگر کوئی جو بھی فیصلہ کرے، آزاد ہے سپریم کورٹ، لیگلی دیکھے گی کہ وہ کیس کس طرف جانا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ کیا پڑے گا کہ جی کہ آپ جتنا مرضی ہے بڑا چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں اور پھر ایک آپ مذاق خیز قسم کے خطوط لے کر آئیں اور اپنے آپ کو ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچا لیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک جنرل ٹرینڈ ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کا تعلق ہے، جو آئی جی صاحب نے وہ کراچی کے پولیس آفیسرز ان کی کلنگز کا انہوں نے ذکر کیا، اب اس کے اندر بھی اب پولیس فورس کا مورال تو ختم ہو گیا. اس پولیس فورس کا جب ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ایم کیو ایم کو ریکنسائل کیا، اس کو واپس وہ وہاں پر لے کر آئے، گورنمنٹ پہ لے کر آئے، ان کو شیلٹر دیا انہوں نے، پرویز مشرف صاحب نے، اور یہ اسی شیلٹر کے دوران یہ سارے واقعات ہوئے. تو اب اس میں بڑے سیریس کوسچن مارکس ہیں کہ ہم کس کو غدار سمجھیں، کس کو غدار نہ سمجھیں. کبھی وہ اگر کوئی ویسے 5 ایئرز آف یور گورنمنٹ، کوئی 4 دفعہ 5 دفعہ آپ کا اتحاد ان سے ٹوٹا سندھ میں، اور 4 دفعہ 5 دفعہ آپ کا اتحاد بنا ان سے. جی بالکل. تو جتنا قصور جنرل پرویز مشرف کا اگر 60% تھا تو 40% آپ بھی اپنا مان لیجیے. دیکھیے پولیٹیکل جو سیٹ اپ ہے، جو سٹرکچر ہے، اب پارلیمنٹ کے اندر اب پولیٹیکل سٹرکچر ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے پاس وہاں پر 25 ووٹ ہیں. ہمارے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں تھی پارلیمنٹ میں، ہمارے تو 124 ممبرز تھے. آپ سادہ سے حکومت بنا سکتے تھے، بنائی رکھی. نہیں، ہم نہیں بنا سکتے تھے جی. 172 چاہیے، 124 ہمارے پاس تھے. ہم نے اے این پی کو بھی ملایا. سندھ میں آپ کی مجبوری نہیں تھی. نہیں، میں وفاق کی بات کر رہا ہوں. وفاق میں مجبوری. اور ہم نے اے این پی کو بھی ساتھ ملایا، کوalition بنایا، اور پھر جنرل اجاز امان سے بھی اس پہ بات کر لیں. جنرل اجاز امان صاحب، کراچی آپریشن اور ضرب عزم، یہ دو چیزیں ایسی تھیں جس کو فوج نے ایک ذمہ داری کی طریقے سے قبول کیا تھا کہ یہ ہمارا ذمہ ہے، اب اس کو رول بیک نہیں گیمز کو ہونے دیں گے، جو چیز حاصل کر لی ہے وہ گنوائیں گے نہیں. تو الطاف حسین والے معاملے کے اوپر یا کراچی آپریشن کو آگے بڑھانے کے اوپر کمٹمنٹ کیا ابھی بھی اتنی ہی موجود ہے جتنی پچھلے 3 سال کے عرصے میں راحیل شریف کے وقت تھی؟ ابھی بھی اتنی ہی ہے یا اس میں کچھ کمی آئی ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے اہداف کی؟ مرک صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں پہلے کوئکلی آپ کے اس سوال کا جواب دے دوں اور پھر میں ان پہلے 2 پوائنٹس پہ بھی ایک شارٹ کامنٹ دینا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے اور ادارے کی کمٹمنٹ انڈیویجولز کے ساتھ چینج نہیں ہوتی، ویور نہیں ہوتی. پاکستان آج بھی آپ نے آرمی چیف کو سنا ہوگا اور انہوں نے بارہا اس بات کا اعادہ کیا جس دن وہ کراچی بھی گئے تھے کہ کراچی کے امن کو ہم سبوتاج نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ریورس نہیں ہونے دیں گے جو اس وقت پیس حاصل کیا گیا ہے. آج اس کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے کہ اس کے ڈائریکٹلی لنک ہے سی پیک کی سیکیورٹی. اس لیے کراچی میں آرمی اپنی کمٹمنٹ رکھے گی اور اسی ریزالو کے تحت ان کرمنلز کو ہینڈل کرے گی اور کراچی کو پرامن بنائے گی. اس میں کوئی ویورنگ نہیں ہے، کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، لارڈ میئر صاحب کو بتائیں کہ جی وہ کس بات کی گارنٹیز مانگ رہے ہیں. ادھر ملٹری کورٹس نے 161 دہشت گردوں کو سزائے موت دی ہے، 12 پہ عمل ہوا ہے اور 149 پہ ابھی تک عمل نہیں ہوا. ہم تو دہشت گردوں کو پھانسی نہیں لگا رہے جنہوں نے ادھر معصوم لوگوں کا خون کیا ہے. اور اس وقت تقریباً 2000 سے زیادہ کنوکٹڈ سپریم کورٹ میں اپنی اپیل خارج ہونے کے بعد 2000 سے زیادہ قاتل سزائے موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کسی کو سزائے موت نہیں دی جا رہی. لارڈ میئر صاحب سے اتنا پوچھ لیں اور ناز شاہ صاحبہ سے بھی کہ میں تو ایک جو عام چیز دیکھتا ہوں، ایک آدمی جو اسائلم سیکر گیا تھا اس ملک میں، آج اس کی ملینز آف ڈالرز کی 8 پراپرٹیز ہیں اور 500,000 پاؤنڈ جو ان دونوں صاحبان کے پاس کیش میں نہیں ہوں گے وہ اس کی دیواروں میں چنے ہوئے تھے. اور اگر ان تمام یہ جو پراپرٹیز ہیں
یہ ایم کیو ایم کی پراپرٹیز نہیں ہے، پارٹی کے ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ادھر الیکشن کمیشن کے سامنے جب پارٹی کے ایسٹس ڈکلیئر ہوئے تو یہ ڈکلیئر شدہ پراپرٹیز نہیں ہیں، یہ ان کی ذاتی پراپرٹیز ہیں۔ اب یہ بھتے سی آئی ہیں، جس طریقے سے آئی ہیں، یا را فنڈڈ ہیں یا جہاں کی بھی ہیں، اگر ان ساری چیزوں کو اسکاٹ لینڈ یارڈ دیکھنا ہی نہیں چاہتی اور اب بھی وہ کسی اس موجے کے انتظار میں ہے کہ کوئی آ کے ان کو ایویڈنس دے دے۔ ایک سوال ہے آپ سے، یہاں ہم سیاسی لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ آپ بہت کمزور ہیں، قانون پہ عمل نہیں کرتے، جب ضرورت پڑتی ہے حکومت میں ملا لیتے ہیں۔ جنرل ضیاء اس دور سے آغاز ہوا اس کام کا، پھر جنرل نصیر اللہ بابر نے آپریشن کیا تو ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا وہ دور ختم ہوتا ہے، ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے، جنرل پرویز مشرف آتے ہیں، پھر سینے سے لگا لیا۔ آپ لوگوں میں کنسسٹنسی ہے؟ پہلے آپ طے کر لیں۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈکٹیٹرز جو ہوتے ہیں دے آر ایزی ٹو ڈکٹیٹ، ان کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں، انہوں نے اپنے ایک ایکٹ کو ایک لیجیٹیمیسی ڈھونڈنے کے لیے وہ کمپرومائزز کرتے ہیں۔ جو الیکٹڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ کمپرومائزز نہیں کرتی، وہ لوگوں کا ووٹ لے کے آتی ہیں۔ جو شخص جب خون مار کے آتا ہے آپ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آ کے لیول پلینگ فیلڈ پہ آ کے سب کو ڈیل کرے گا، ان کے تو کمپرومائزز ہوتے ہیں۔ ہم تو سوچتے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن لیتے ہیں، وار گیمنگ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن، اگر انڈیویجول کا ڈیسیژن بھاری ہوتا ہے۔ دیکھیں جب یہ ٹیک اوور کر لیا جاتا ہے اور جن میں ٹیک اوور ہو گیا اور ایک لیگل گورنمنٹ کو اوور تھرو کر کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ پھر آ جاتی ہیں مصلحتیں، اور وہ مصلحتیں میں آپ کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتا۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ مصلحتیں کیسے آتی ہیں اور آئی ہیں اور ہم نے انہیں ہوتے دیکھا ہے۔ اسی لیے مارشل لا از نو لا، ڈیموکریسی ہونی چاہیے، لوگوں کو رول کرنا چاہیے، مورل اتھارٹی اینڈ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان۔ یہ بھی تو کہنا چاہیے کہ مارشل لا پاکستان کے لیے آپشن نہیں ہے، یہ بھی ساتھ کہنا چاہیے۔ It was never an option and it is not an option and it should not be an option for Pakistan. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ کو ایک سٹیٹمنٹ سناتا ہوں۔ جی رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے، وہ بھی آپ کو سنوانا ہے، وہ سن لیں تو اس کے اوپر پھر ایک دو سوال کرتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ چیزیں یا تو سیاستدان اس کو اور طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں یا کہیں نہ کہیں وہ انٹو پلے ہے فیکٹر۔ سنوائیے گا رانا ثناء اللہ نے آج کیا کہا ہے۔ تقریباً 1 سال یا 1.5 سال پہلے ایک ایسی مہم میرے خلاف چلائی گئی جس میں یہ صاحب سمیت کچھ اور لوگ جو ہے وہ اعلی کار تھے۔ اس کے پیچھے میری اپنی انفارمیشن ہے، میں کوئی کسی حوالے یا ریفرنس سے بات نہیں کرتا، کہ اس میں جو ہے وہ ایجنسیز کا بھی ہاتھ تھا۔ جو ایجنسیز ہیں وہ کسی کے کنٹرول سے مراد جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، وہ کسی انڈیویجول کے جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ڈسکلوز کرنا مناسب تھا، وہ وہاں پہ میں نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ ویریفیکیشن یا سرٹیفکیشن کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات کو پبلک کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیں رانا صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کا جو بٹر ایکسپیرینس ہے پاس کا، جب مارشل لا کا دور تھا، جو ان کے ساتھ ہوا، جس طرح وہ اٹھایا گیا، جو معاملات ہوئے تھے، تو ان سے میرا حال اس ایکسپیرینس سے ان کو کچھ کافی اس چیزوں میں سینسٹیو ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہوئی ہیں تو نیچرلی ان کا جو خیال ہے وہ کہتا ہے میری اپنی ذاتی طور پہ یہ انفارمیشن ہے یا ان کی کوئی اسیسمنٹ ہے، میرا حال انفارمیشن ہی انہوں نے کہا ہے، تو وہ ان کے پاس انفارمیشن ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کریڈیبل ہوگی تو بات کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونا چاہیے، جس طرح جنرل صاحب نے کہا ہے، جنرل صاحب کچھ ایسا کام کر رہے ہیں، ایجنسیاں یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں، نیچرلی ان کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ درست ہوگی، وہ اس کو بالکل درست ہوگی اگر وہ اتنے بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے یا پریس کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہے، آپ نے مجھے ٹائم دے دیا ہے، بات تو ایم کیو ایم کی ہو رہی تھی، انہوں نے لے آئے کچھ چیزیں پیناما کی یا لا کی قانون کی عملداری، جی عمل کر، لیکن اس میں پاناما، اچھا میں اگر یہ راؤنڈ پورا کر لوں پھر آپ جواب دیں۔ مجھے ایک بہت ضروری ہے یہ پاناما کا کیس، دیکھیں اگر یہ اس پہ لاگو کیا ہے انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے، جی ویکنیس ہیں اور یہ ہے، تو یہ میرا حال ہی شاید کیونکہ ابھی انہوں نے شروع کیا ہے یہ سارا سلسلہ سیاست میں، تو شاید بھول پچھلا ٹائم کے سرے محل بھی اسی طرح وہ کہتے ہیں 7 سال زرداری صاحب رہے اور کچھ نہیں ملا، وہ بھی میرا حال قانون کی کمزوری تھی۔
اور $6 کروڑ جس طرح وہ ہائی کمشنر گیا، فائلیں اٹھائیں سوئٹزرلینڈ سے، یا سارا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اور سبھی قانون کی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے آج پھر کہتا ہے جی ہم تو آپ حکومت میں رانا صاحب کر لیں تو دیکھیں نا احتساب، دیکھیں نا آپ کی حکومت بھی رہی ہے اس وقت، ہمارا تو سب سے میری میں آپ کے بول رہا ہوں، میرا خیال ہے میں اتنی صبر سے یہ پیا ہے جب انہوں نے ڈاکو کا، مصطفیٰ صاحب آپ میرا حال زیادتی کر رہے ہیں، آپ میں نے ڈاکو کا لفظ بھی ڈجسٹ کر گیا، میں بھی بول سکتا تھا کہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں مشرف دور سب سے ٹیک اوور تو ہم سے ہوا تھا نا، ہمیں اوور تھرو کیا گیا تھا، تو انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تفتیشیں کرنے کی، انکوائریاں کرانے کی، جتنے بھی معاملات تھے 8 سال میں، اور ان کا ٹائم بھی 5 سال ادھر ہی تھا. تو یہ کہہ دینا کہ آپ کی حکومت ہے، جس طرح عمران خان بھی کہتے ہیں آپ کی حکومت ہے اب احتساب کر لیں، تو اس طرح بچ نہیں کوئی سکتا. ہر ایک کو پتہ ہے کہ کس طرح آپ کی الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ پہ جو الزامات تھے اس کی وجہ سے جو 2013 میں ڈیفیٹ ہوئی ہے، وہ بھی کیوں اس وقت یہ پینٹ کیے گئے تھے کہ کرپشن ہو رہی ہے. یہ اسلام آباد کرپشن کی منڈی بنا ہوا تھا، پوسٹنگ ٹرانسفر آپ کو پتہ ہے سارا. لیکن جب 2018 کا الیکشن آئے گا تو اگر لوگوں نے سمجھا کہ آپ کا واویلا ٹھیک تھا، آپ کے الزامات ٹھیک تھے، کے دور میں کرپشن تھی، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، آپ اسلام آباد آپ کے سامنے ہے. اور پیپلز پارٹی کے دور میں آپ کہتے ہیں میلہ بنا 5 سال آپ کو نہیں پتا. دیکھیں نا یہ پھر بات اسی طرح کویسچن تو آپ کر رہے ہیں. آپ نے اچھا وہ کہا ہے کہ میلہ بنا ہوا تھا اسلام آباد کرپشن، منڈی لگی ہوئی تھی، ٹرانسفر پوسٹنگ میں اپوائنٹمنٹس. یہ میں ایک ریکارڈ کی بات اگر کر دوں، ابھی اس قسم کا قاضی فائز عیسیٰ کمیشن رپورٹ آئی ہے جو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بنائی ہے نیشنل الیکشن پلان کے اوپر. بہت سے الزامات ان کے اوپر، ان کی گورنمنٹ کے اوپر آئے ہیں، وزیر داخلہ کے اوپر آئے ہیں، لیکن ایک چیز اس کے اندر جو میڈیا مین سٹریم سب سے کسی نے اس کو نہیں اٹھایا، ایک سٹنگ وزیر جنرل عبد القادر ان کے بھائی کی ہیلتھ سیکٹری کے طور پر انہوں نے اپنے بھائی کو انلیگل اپوائنٹمنٹ کر کے ہیلتھ سیکٹری وہاں پر لگا دیا، اور وہ ہیلتھ سیکٹری صاحب جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں. یہ تو ایک سپریم کورٹ کا سٹنگ جج، اس میں کرپشن. یہ دیکھیں سر، یہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فیور ہے. آؤٹ آف لا بھائی نے اگر لگوایا، مجھے تو فیکٹس کا نہیں پتا. دیکھیں نا یہ تو بات یہ اس رپورٹ کا حصہ ہے، ایک رپورٹ کا حصہ ہے، لیکن مجھے سپریم کورٹ کا سٹنگ جج آپ کے میں اسمال میں ٹاکس میں نہیں. بریک لیتے ہیں، ایک بریک لے لیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو آگے چلائیں گے. بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ایک اور سیکورٹی کے حوالے سے جو بڑا سوال ہے، جنرل اعجاز وان پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، آج ٹیکنیکل ہولڈ چائنا نے استعمال کیا ہے مولانا مسعود اظہر کے مسئلے کے اوپر، اور حافظ سعید کی ضمانت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ انہوں نے مسترد کی ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کی ان کی. یہ بتائیے ان دونوں کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ جیش محمد. دیکھیے جی، نو ون از ابو لا. اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو ان کے خلاف تمام تر شواہد کے ساتھ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور جو بھی ملک کے قانون میں سزا ہے ان دونوں کو دی جائے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نو بڈی از ابو لا. اگر یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی پالیسی، پاکستان کی فورن پالیسی، پاکستان کے انٹرسٹ سے کلیش کرتا ہے اور یہ مجرم ہے، تو انہیں سزا دیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نو لو لاسٹ. آپ نے وہ ٹرمپ کے لیے جو نیا پالیسی پیپر تیار ہوا ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آئسولیٹ کریں پاکستان کو، ان کو تھریٹن کریں، پھر یہ آپ کی بات مانیں گے، ویسے پالیسی چینج نہیں کریں گے. دیکھیں جی، ٹرمپ صاحب کا تو کوئی صبح شام سمجھ نہیں آتی. آج انہوں نے کہہ دیا جی میں پیوٹن کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے وہ دوست نہیں ہیں. کل واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر لگی تھی کہ پاکستان کی اچیومنٹس کاؤنٹر ٹیررزم میں اور دہشت گردی کے خلاف مانیومنٹل اچیومنٹس ہیں، اور پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے دہشت گردی کے خلاف. اور انہی کے اداروں کی سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی ویلیوبل کنٹریبیوشنز کو ہم ایکنالج کرتے ہیں افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے. تو اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کین گیو اینی سٹیٹمنٹ. بات اس دن ہوگی جس دن کوئی بلیک اینڈ وائٹ میں بات ہوگی، یا جس دن وہ بیٹھ کے ہم سے کوئی بات کریں گے. مصطفیٰ صاحب، آئی تھنک ان کی اپنا جو اسٹیٹ اپریٹس ہے، ان کی سی آئی اے ہے، اور ان کا پینٹاگون کو بتائے گا کہ افغانستان سے باعزت واپسی کے لیے پاکستان از ویری امپورٹنٹ. یہ ساری کی ساری پالیسی جو ہے، اس نے جس طرح پہلے ہمارے کہاں گفتگو بھی ہو رہی تھی، 70s کے دور سے شروع ہوئی افغان وار کا بیک لیش.
یہ سارا اب ایک ایسا بڑا سنو بال کر کے ایک ایسی چیز بن گئی ہے کہ اب ریاست پاکستان کو اس سے جان چھڑا لینی چاہیے. پوری دنیا میں ہم ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو چکے ہیں, انہوں نے آئسولیٹ ہمیں کرنا نہیں ہے, ہم ہو چکے ہیں. اگر ہم افغانستان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کرتے ہیں تو سب سے پہلا ایجنڈا جو ہے وہ ٹیررزم ہے. انڈیا کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پہلا ایجنڈا ٹیررزم ہوتا ہے. ایران کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, چین کے ساتھ, حتیٰ کہ آپ کا تیسرا چوتھا نمبر کا ایجنڈا جو ہے وہ ٹیررزم ہے. تو پاکستان کا پرسیپشن جو پوری دنیا میں بن چکا ہے وہ ایک ایسے اسٹیٹ کا بن چکا ہے کہ جہاں پر ٹیررزم کو شاید آفیشیل ایک پالیسی کے تحت کوئی کوریج ایز فارن پالیسی ٹول استعمال کیا جاتا ہے. یہ ہم پر بڑے شدید اعتراضات ہیں اور کچھ کے بعد تو کم ہونے چاہیے. اب تو بڑی ٹھیک ٹھاک ایفرٹ, لیکن اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک ٹھیک ٹھاک ایفرٹ ہوا ہے. ابھی بھی اینٹی انڈیا جو ہمارے ہاں ایک رانا صاحب آپ اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیں ملک صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینگولر بات ہے. پاکستان کو اس پرسپیکٹو میں اگر دیکھنا ہے تو اس کی ہسٹری ٹیررزم کی جانی چاہیے. جس طرح افغانستان میں ایک ہماری جغرافیائی محل وقوع تو دیکھیں نا, ساتھ ایک طرف افغانستان ہے جس میں ٹیررسٹوں کی نرسری ہے, ایک طرف ہمارا بارڈر, ایک طرف ایسٹ ہمارا بارڈر جو مشرقی بارڈر وہاں ہندوستان ہے جو ہمارا دشمن ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے تو ہم اس سے افیکٹ ہوئے. اور جس طرح ہم نے, ہماری آرمی نے یا آرم فورسز نے جس طرح ہینڈل کیا ہے اس کو, جس طرح وہ ان کے ساتھ آپریشن ہوئے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹری ہے. اور جس طرح ایلیمینیشن ہوئی ہے, اور اس ماحول میں رہتے ہوئے اگر امریکہ بھی اس محل وقوع میں ہو تو میرا حال وہ ہم سے ورسٹ ہو جو ان کی کیپیبلٹی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جو امریکہ کا ٹرمپ نے کہا ہے یہ ایسے ہی اس کا وہی وہ ایک ویورنگ سا آدمی ہے, ہر روز نیا نیا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے. لیکن پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے, آئسولیشن میں ہم نہیں ہیں. ہماری جو جغرافیائی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے, دباؤ نہیں لینا چاہیے. بالکل دباؤ نہ لیں گے نہ. ہمارا ایک ہے, ہمارا سلسلہ ان کے ساتھ بڑا پرانا چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا, اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. ان کو اس کا تو ایل انفارمڈ اتنا ہے ٹرمپ کہ اس نے جو 7 ملکوں کے بین لگایا ہے, امیگریشن بین, وہ جب کورٹ میں گیا ہے تو وہاں سٹینڈ نہیں کر سکے وہ, بیکاز کہ انہوں نے کہا کہ کوئی جج کا, میں سن رہا تھا خود ٹی وی پہ آیا ہوا تھا کہ وہ کویشچن کر رہا تھا ان کے اٹارنی جنرل کو کہ کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ بتائیں جس میں ان ملکوں کا بندہ یہاں انوالو ہوا ہے. تو اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی. وہ کہتا میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بھی نہیں. جج نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر آپ کے پاس اگر انفارمیشن نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں, ناٹ اے سنگل ون belongs ٹو دیز کنٹریز جو اس میں چیزوں میں انوالو ہوا ہو. لہٰذا اس کی کریڈیبلٹی, اس کے اسٹیٹمنٹوں کی, اس کے ایکشن کی کریڈیبلٹی, وہ ٹرمپ کی اپنی پوزیشن اس کی سب دنیا میں چل رہا ہے. اس کے انٹرنل جو لوگ ہیں سوسائٹی کے, ان کے سابق منسٹر ان کے ہیں, جو انٹیریئر منسٹر ہیں, جو فارن منسٹر ہیں, جو اٹارنی جنرل ہیں, وہ کس طرح کے اسٹیٹمنٹیں دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ابھی الیکشن کے بعد, اس کے اوتھ لینے کے بعد یا وائٹ ہاؤس میں بیٹھنے کے بعد سیٹل نہیں ہوا ٹرمپ. آہستہ آہستہ ابھی جو پیوٹن کا جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ یہ بھی آپ اس کا ایک نواز کھوکر صاحب, جنرل اجاز زبان صاحب, ناز شاہ ہمارے ساتھ ہیں اور لارڈ نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے. خدا حافظ.